बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश धरती पर बसने वालों, खास तौर पर ऐश करने और ताकत पाने वालों की समाअत इतनी तेज होती कि उन्हें इस अर्ज़े पाक की अर्जी वाज़े तौर पर सुनाई दे जाती। लेकिन अब भी सुनाई नहीं तो कम से कम दिखाई तो देता है ना। उसके बावजूद ज़मीर परोशों ने आंखों पर लालच और हवस की पट्टी बांधी होती है और भूल जाते हैं कि इस अर्ज पर उनके अपने भी तो हुर्मत वाले रिश्ते बसते हैं। आज हमारी और कल किसी और की बारी भी आ सकती है, क्योंकि दौलत और ताकत के पैरों में ऐसा चक्कर कुदरत ने रखा है कि ये एक जगह टिक ही नहीं सकती। गैरत को पैरों तले कुचलकर लालच की बुनियाद पर महल बनाने वालों की इबरत असर रुदात। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, उर्दू वॉइस ज़ोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है अर्ज़ अर्ज़। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। ज़माना कोई भी हो, इंसान की जिबलत और खसलत और फितरत में कोई फर्क नहीं आता। ये आज से लगभग 62 साल पहले का वाक़या है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि गुजरे हुए कल आज और आने वाले कल की कहानी हो। इन दिनों में जिला शेखोपुरा की तहसील मुरीदके के थाने में तैनात था। मुरीदके की गिल्ला मंडी पाकिस्तान की चंद बड़ी गिल्ला मंडियों में शुमार होती है। वो मौसम गर्मा की एक हफ्सदा सुबह थी। इन दिनों माह मई का वस्त चल रहा था। गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका था। कुदरत का निजाम भी अपनी जगह मुकम्मल और हैरान कर देने वाला है। अप्रैल का पूरा महीना और मई भी खासी हद तक गर्म ही गुजरता है। ये गंदम की फसल पकने के दौरानिया है। वो भी एक ऐसी ही जलाली और दम घुट सुबह थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल हफीज खान ने मेरे पास आकर इत्तला दी, मलिक साहब, 3-4 बंदे आपसे मिलने आए हैं। किसी लड़की की गुमशुदगी का मामला है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। हवलदार साहब ने उन्हें बरामदे में बिठाया है और मुझे आपको इत्तला देने के लिए अंदर भेजा है। हो गई इत्तला, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अब तुम इन लोगों को मेरे पास भेज दो। ओके सर, वो फर्मा बरदारी से बोला। हफीज खान मेरे थाने के अमले में सबसे छोटा था। उसकी उम्र महज 22 साल थी। उसने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया था। इसकी इसी आदत को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता था कि वो अपनी पेशावराना जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा। 1 मिनट के बाद 4 अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए। उनमें एक औरत और 3 मर्द शामिल थे। औरत का नाम फिरदौस बीबी मालूम हुआ। उसका शौहर इफ्तिखार भी साथ था। बाकी 2 अफराद उनके आस पड़ोस वाले थे जो इसराह हमदर्दी हमरा आए थे। मेरे पूछने पर मालूम हुआ कि इफ्तिखार और फिरदौस की बेटी कहीं गुम हो गई थी। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? मैंने गुमशुदा लड़की के बाप से इस्तफसार किया। वो गमज़दा आवाज में बोला, जुबैदा। जुबैदा की उम्र के बारे में बताओ। वो 15 साल की होने वाली है, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, जुबैदा कब से लापता है? पिछली रात से थानेदार साहब, वो रूहानसी आवाज में बोला। तुम्हारी बेटी कल रात से गायब है और तुम मेरे पास अब आए हो? मैंने उसे घूरा। इतनी गफलत क्यों? वो बात यह है थानेदार साहब, फिरदौस ने हिचकिचाहट भरे लहजे में वजाहत करते हुए कहा। हम रात भर जुबैदा को तलाश करने की खुद ही कोशिश कर रहे थे। जब वो हमें कहीं नहीं मिली तो मेहर साहब ने कहा कि हमें जुबैदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तुम किस मेहर साहब की बात कर रही हो? मैंने फिरदौस से सवाल किया। मेहर नवाजिश अली थानेदार साहब, उसने बताया। वो इस इलाके के एक मोतबर और ताकतवर इंसान है। मैं मेहर नवाजिश अली को महज नाम से जानता था। मेहर नवाजिश अली एक बाअसर जमींदार और सियासतदान था। तुम लोगों ने अपनी बेटी को कहाँ कहाँ तलाश किया है? मैंने बारी बारी जुबैदा के वालिदैन की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। और उसका ज्यादा मेल मिलाप किससे था? इस इलाके में 4-5 घर हमारे रिश्तेदारों के हैं, इफ्तिखार वजाहत करते हुए बोला। सबसे पहले हमने वहीं जाकर पता किया, लेकिन वो वहां नहीं मिली। मैंने तुम लोगों से पूछा था कि जुबैदा का ज्यादा मेलजोल किससे था। तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? जुबैदा की 3 सहेलियां हैं,
فردوس نے بتایا۔ اس کا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا تھا۔ ہم ان تینوں سے پوچھ تاچھ کر چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ ان تینوں لڑکیوں کے نام کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس سوال و جواب کے دوران میں اہم معلومات ایک کاغذ پر لکھتا جا رہا تھا۔ فردوس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، روبینہ، صفیہ اور راشدہ، مگر اس کی سب سے زیادہ گہری دوستی روبینہ سے تھی۔ کیا یہ تینوں لڑکیاں بھی تمہارے گھر کے قریب ہی رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ روبینہ کا گھر ہمارے پڑوس میں ہے، فردوس نے بتایا۔ صفیہ اور راشدہ بھی ہماری ہی گلی میں رہتی ہیں، لیکن تھوڑا ہٹ کر۔ اور یہ تینوں لڑکیاں زبیدہ کی ہم عمر ہی ہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے فردوس کی طرف دیکھا۔ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ روبینہ 18 سال کی ہے اور صفیہ اور راشدہ کی عمریں 13 اور 12 سال ہیں۔ آپ لوگ میرے پاس آ گئے ہو، اس لیے فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھری لہجے میں کہا۔ زبیدہ کو تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے اور اس کام کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کیسا تعاون تھانے دار صاحب؟ میں تم لوگوں سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اسی لیے میں نے ان دونوں بندوں کو باہر بھیج دیا ہے۔ مجھے ہر سوال کا ایک دم درست جواب چاہیے۔ تم لوگ تیار ہو؟ ٹھیک ہے جناب، آپ پوچھیں، ہم آپ کے ہر سوال کا 16 آنے درست جواب دیں گے۔ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے افتخار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ میں مہر صاحب کے کھیتوں میں کام کرنے والا ایک غریب مزدور ہوں سرکار، اس نے بتایا۔ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ افتخار کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے آس پاس لگایا اور اس کی بیوی فردوس 35 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں افتخار نے بتایا، ہماری کل 3 اولادیں ہیں تھانے دار صاحب، ایک بیٹی زبیدہ اور 2 اس سے چھوٹے بیٹے حنیف اور بشیر۔ حنیف 10 سال کا ہے جبکہ بشیر کی عمر 8 سال ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ زبیدہ سب سے بڑی تھی، میں نے دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کی عمر 15 سال بتائی ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، فردوس اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن ماشاءاللہ اس کی صحت اچھی ہے تو وہ اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی نظر آتی ہے، اسی لیے اس کی روبینہ سے زیادہ گہری دوستی تھی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ انہوں نے میری اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہیں زبیدہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی؟ نہیں جی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، افتخار نے 2 ٹوک انداز میں بتایا۔ میں نے فردوس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، کیا زبیدہ گاؤں کے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ اور تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو افتخار؟ میں نے سوالیہ نظروں سے گمشدہ زبیدہ کے باپ کی طرف دیکھا۔ فردوس ٹھیک کہتی ہے سرکار، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ ہم ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں ہیں۔ اور کوئی ایسی خاص بات جو زبیدہ کو ڈھونڈنے میں مددگار ثابت ہو سکے؟ نہیں جی، ہمیں جو کچھ پتا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا ہے، افتخار نے منت ریز لہجے میں کہا۔ آپ کسی طرح ہماری زبیدہ کو ڈھونڈ نکالیں، اس کی گمشدگی نے ہمارا حال بے حال کر رکھا ہے تھانے دار صاحب۔ آخری بات یہ بتا دو کہ تمہاری کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نا جی نا، فردوس نے جواب دیا۔ ہمارا ایسا ایک بھی دشمن نہیں جس پر ہم شک کر سکیں۔ ہمارا تو کبھی کسی سے چھوٹا موٹا جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں اپنے گھر جاؤ، اگر زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے کچھ پتہ چلے تو فوراً آ کر مجھے بتانا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے تسلی دلاسے دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ زبیدہ کے غیاب کے حوالے سے افتخار اور اس کی بیوی فردوس نے مجھے جو معلومات فراہم کی تھی ان کی روشنی میں سر دست تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی، نہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے کوئی جان لیوا حادثہ پیش آیا تھا۔ بادی نظر میں یہ خاصا پیچیدہ کیس معلوم ہوتا تھا۔ گمشدہ زبیدہ کے والدین کے جانے کے بعد میں نے حوالدار چمن شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس معاملے میں پیش قدمی کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ زبیدہ 17 مئی کی شام سے لاپتہ ہوئی تھی اور 18 مئی کی صبح اس کے والدین میرے پاس تھانے آئے تھے۔ میں نے اسی روز زبیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس وقت کانسٹیبل حفیظ خان میرے ساتھ تھا اور ہم دونوں منڈی مرید کے میں واقع افتخار کے گھر کے گرد و نواح میں تفتیش کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔
آج سے 62-63 سال پہلے منڈی مرید کے کا علاقہ آج کل کی طرح گنجان آباد نہیں ہوا کرتا تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے میں مختلف لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا رہا اور ان لوگوں میں زبیدہ کی 3 سہیلیاں بھی شامل تھیں جو واقعتاً زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ میں نے خصوصاً روبینہ سے متعدد سوال کیے مگر کوئی بھی ایسا کارآمد جواب موصول نہ ہوا جو زبیدہ کے غیاب پر روشنی ڈالتا۔ روبینہ ان تینوں میں بڑی تھی۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ وہ زبیدہ کے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں نے اس سے خصوصی تفتیش کی تھی کیونکہ میری معلومات کے مطابق وہ زبیدہ کی گہری دوست تھی۔ روبینہ، میں نے اس کے چہرے پر نظر جما کر معتدل انداز میں کہا، میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا کہ تم زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تمہارے بہت قریب تھی اور اپنے دل کی ہر بات تم سے ہی کیا کرتی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بے خوف لہجے میں جلدی سے بولی۔ زبیدہ مجھ پر بڑا بھروسہ کرتی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا تم زبیدہ کے کسی ایسے راز سے واقف ہو جسے اس کی گمشدگی کے ساتھ جوڑا جا سکے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اضطراری انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ میں سمجھی نہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ کس راز کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے آواز دبا کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ زبیدہ کا گاؤں کی کسی لڑکی سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ بالکل غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ پیار محبت کا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے مجھے بتاتی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو روبینہ، اس لیے میں تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں، میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زبیدہ کل شام سے غائب ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں اس بارے میں بھلا کیا ہی کہہ سکتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ ہاں، اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی ہوگی۔ اس نے تمہیں کچھ بتایا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ پتا ہے، حتیٰ کہ منڈی مرید کے کا ایک بھی وسیق اس کے اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ اللہ خیر کرے، وہ متوش نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں تھانے دار صاحب، میں تو سامنے کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں جلد از جلد زبیدہ کو بازیاب کر لوں تو تمہیں 2 باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی، کون سی 2 باتیں جی؟ پہلی بات یہ کہ اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو وہ مجھے بتا دینا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ دوسری بات یہ کہ میرے جانے کے بعد اگر تمہیں زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کوئی بھی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتا دینا، میں گاہے بگاہے ادھر کا چکر لگاتا رہوں گا۔ سمجھ گئی جی، وہ تعاون آمیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ نے جیسا کہا ہے میں بالکل ویسا ہی کروں گی، میں تو خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد زبیدہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اس کے بعد ہم روبینہ کے گھر سے نکل آئے۔ واپسی کے دوران میں نے حفیظ خان سے کہا، ہم ابھی تک زبیدہ کا کوئی سراغ نہیں لگا سکے۔ ہاں، تمہاری بات اس حد تک درست ہے کہ اس کیس کا دوسرا سرا ابھی تک ہماری نگاہوں سے اجھل ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہنے والا حفیظ خان، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اپنی منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یقین محکم اور عمل پہم سے کام لینا پڑتا ہے، جس کے لیے انسان کے اندر ہمت، عزم اور برداشت کا ہونا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب تمہارے اندر موجود ہے، بس تم تھوڑے بے صبرے ہو۔ خیر، وقت کے ساتھ سب سیکھ جاؤ گے، مجھے تم سے بہت امید ہے حفیظ خان۔ آپ اسی طرح رہنمائی جاری رکھیں گے تو میں بہت کچھ سیکھ جاؤں گا جناب۔ حفیظ محنتی تو تھا ہی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ باادب اور فرما بردار بھی تھا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ایک جیپ ہمارے نزدیک آ کر رکی۔ جیپ کی پیسنجر سیٹ پر مجھے مہر نوازش علی بیٹھا دکھائی دیا۔ عقبی نشست پر اس کے 2 ملازم موجود تھے اور تیسرا ملازم ڈرائیور کی صورت ٹویوٹا 4 ویل ڈرائیور جیپ کا اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ السلام علیکم ملک صاحب، نوازش علی جیپ سے نیچے اتر کر میری جانب بڑھتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا۔
وعلیکم السلام۔ میں نے بھی خوش مزاجی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس دوران میں اپنے نشست والے دونوں ملازمین اور ڈرائیور بھی جیپ سے باہر آ گئے۔ یہ پروٹوکول یقیناً مہر صاحب کے احترام میں تھا۔ ہمارے درمیان پرجوش مصافحہ ہو چکا تو نوازش علی نے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، کیسا اتفاق ہے کہ ہمارے نصیب میں یوں سرے راہ ملنا ہی لکھا تھا۔ میرے خیال میں آپ گمشدہ لڑکی کے سلسلے میں ادھر آئے ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے مہر صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آج صبح زبیدہ کے ماں باپ اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ ہی نے انہیں میرے پاس بھیجا تھا۔ جناب، ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کی رپورٹ درج کرانا تو بنتا ہے نا، اور یہ بات آپ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے ملک صاحب۔ میں قانون قاعدے کا خیال بہت رکھتا ہوں۔ مجھے جب اس معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے ہی افتخار کو آپ کی طرف دوڑا دیا۔ اوہ، ہم یوں راستے میں کھڑے ہو کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جیپ میں بیٹھے، باقی کی باتیں ہم حویلی جا کر کریں گے۔ مہر صاحب، میں پچھلے 3 گھنٹے سے اس علاقے میں تفتیش کرتا پھر رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ابھی تو میں تھانے جانا چاہوں گا، وہاں بھی کئی کام ادھورے چھوڑ کر آیا تھا۔ آپ کی حویلی کی سیر پھر کبھی۔ میں آپ کو 2 خاص مقاصد سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ملک صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں مہر صاحب، آپ کن 2 مقاصد کا ذکر کر رہے ہیں جناب؟ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں اپنے چند مہمانوں کے ساتھ ناربال کی طرف گیا تھا اور ابھی ادھر ہی سے واپس آ رہا ہوں۔ یقین کرے مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ میرے غریب خانے کے قریب ہوں اور میں کھانے کے وقت آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی جانے دوں۔ یہ تو ہو گیا آپ کو حویلی لے جانے کا پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد یہ۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی۔ مہر نوازش علی کے اول ذکر مقصد سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے بیان کردہ دوسرے مقصد نے میری رگ و پے میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں اس کے ساتھ حویلی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس مختصر سے سفر کے دوران میں نوازش علی نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا مہر آفتاب علی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے برطانیہ گیا ہوا ہے۔ اس کے ایک دوست کا تعلق ناروال سے ہے، وہ دوست بھی برطانیہ ہی میں پڑھ رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں وہ پاکستان آیا ہوا تھا اور ساتھ اپنے ایک انگریز دوست کو بھی لے آیا۔ مہر آفتاب کے دوست کا نام عدنان چیمہ اور عدنان کے انگریز دوست کا نام اسمت تھا۔ عدنان اور اسمت واپس انگلینڈ جا رہے تھے تو وہ لوگ مہر نوازش علی سے ملنے مرید کے آ گئے تھے۔ ان دنوں مرید کے سے ناربال تک ایک کچا راستہ جاتا تھا، 17 میل، یعنی لگ بھگ 27 کلومیٹرز کا یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شے بدل گئی ہے۔ ان لمحات میں میرا ذہن ایک ہی نقطے پر جمع ہوا تھا اور مجھے اپنی سماعت میں مہر نوازش کے ان الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی۔ بلا شبہ میں اس کیس کو جلد از جلد حل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی زبیدہ کی باحفاظت بازیابی کے ساتھ۔ کھانا بہت لذیذ، پرتکلف اور وافر مقدار میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی مہر نوازش علی کو اہم مقام کی طرف لے آیا۔ مہر جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، آپ جن 2 مقاصد سے مجھے اپنی حویلی میں لے کر آئے تھے ان میں سے ایک تو پورا ہو چکا ہے۔ میں نے خوب ڈٹ کر آپ کا نمک کھا لیا۔ اب ذرا دوسرے مقصد کا ذکر بھی ہو جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت نیک خیال ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی، او صدیق، ذرا شوکے کو میرے پاس بھیج۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، ملک صاحب، کل شام میں زبیدہ کا باپ روتے ہوئے میرے پاس آیا تھا۔
افتخار میرے کھیتوں پر کام کرتا ہے۔ میں نے زبیدہ کی گمشدگی کی کہانی اس کی زبانی سنی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ صبح تھانے جا کر اس واقعے کی باقاعدہ رپورٹ درج کرائے، اور آپ جانتے ہیں اس نے ایسا کیا بھی۔ لیکن رات گئے ایک ایسی بات میرے علم میں آئی ہے جو زبیدہ والے معاملے پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے مہر جی؟ میں نے سر سراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میرے ایک بااعتماد ملازم شوکت علی عرف شوکا نے مجھے بتایا کہ اس نے پچھلی سہ پہر زبیدہ اور خالد بھٹی کو لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ مریدکے سے باہر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ میں نے شوکے کو اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ براہ راست اس سے بات کر سکیں۔ یہ خالد بھٹی کون ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ مہر نوازش کے انکشاف نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، خالد منظور بھٹی کا بیٹا ہے۔ منظور ادھر مرید کے ہی میں دودھ دہی کی دکان کا کام کرتا ہے۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی ہے ملک صاحب، مگر اس کا بیٹا خالد خاصا چالاک اور آوارہ لڑکا ہے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ خالد کو ایک بگڑا ہوا نوجوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا، آپ نے گزشتہ شام ہی اس سلسلے میں کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا جناب؟ آپ خالد بھٹی کو اپنے پاس بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ بھی کر سکتے تھے۔ بجا فرمایا آپ نے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ گھریلو مصروفیت کی وجہ سے اس طرف میرا دھیان نہیں گیا۔ ابھی راستے میں آپ کو دیکھا تو مجھے شوکے کی بات یاد آ گئی۔ خیر، اب آپ شوکے کے روبرو بیٹھ کر خود ہی اس کا انٹرویو کر لیں۔ ادھر مہر نوازش کی بات ختم ہوئی، ادھر شوکا ہمارے سامنے حاضر ہو گیا۔ شوکت علی اور شوکا کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک مضبوط البدن اور قداور شخص تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگرالے تھے اور اس نے گلے میں ایک تعویذ پہنا ہوا تھا۔ اپنی وضع قطع اور ڈیل ڈول سے وہ لڑائی بھڑائی کا ماہر دکھائی دیتا تھا۔ مہر نوازش نے میرا تعارف کرانے کے بعد تحکمانہ انداز میں اپنے ملازم سے کہا، شوکا، تھانے دار صاحب زبیدہ کی گمشدگی کی تفتیش کر رہے ہیں۔ تمہیں اس بارے میں جو بھی پتا ہے سب کچھ ملک صاحب کو بتا دو۔ بس مجھے تو وہی پتا تھا جو کل شام میں نے آپ کو بتایا۔ وہ مہر نوازش کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں بولا، زبیدہ اور خالد لاری اڈے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ شوکے، کیا تمہاری ان دونوں سے کوئی بات ہوئی تھی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تم نے انہیں لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم پر ان کی نگاہ بھی پڑی تھی؟ یہ تو مجھے ٹھیک سے نہیں پتا تھانے دار صاحب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ بس میں نے انہیں دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ رات میں جب مجھے پتا چلا کہ زبیدہ اچانک غائب ہو گئی تو میں نے مہر صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ شوکے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم نے کتنے بجے ان دونوں کو لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا؟ درست ٹائم کا تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھانے دار صاحب، بول جھن زدہ لہجے میں بولا۔ سمجھ لیں عصر کا وقت ہوگا۔ کیا تم مجھے ان دونوں کے لباس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ خالد بھٹی نے سفید تہبند پر مکمل کرتا پہن رکھا تھا، اس نے بتایا، اور زبیدہ کی قمیص سرخ، شلوار نیلی اور دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے انہیں بہت غور سے دیکھا تھا۔ میں نے شک زدہ نظر سے اسے گھورا۔ بس جی، میری تو ان پر ایک نظر ہی پڑی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں یہ سب مجھے کیسے یاد رہ گیا۔ کسی شے کا یاد رہ جانے کا تعلق انسان کی یادداشت سے ہوتا ہے شوکے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ لوگ اسے حافظہ بھی کہتے ہیں۔ تم نے جو بتایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا مشاہدہ گہرا اور حافظہ قوی ہے۔ اگر تمہیں زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں اور کچھ بھی معلوم ہو تو مجھے بتاؤ،
اس سے اس کی تلاش میں مدد ملے گی۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد شوکا کو فارغ کر دیا۔ اسی بات چیت کے دوران میں مجھے پتا چلا کہ خالد بھٹی کی عمر 21-22 سال تھی۔ وہ منصور بھٹی اور زلیخا کی اکلوتی اولاد تھا۔ بوڑھا باپ اکیلا ہی دکانداری میں لگا رہتا۔ خالد اس کی مدد کرتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آوارہ، غیر ذمہ دار اور ناقابل بھروسہ نوجوان تھا۔ ایسے افراد کو جرم کی راہ اپنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مہر جی، آپ کے اس تعاون کا بہت شکریہ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیں۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ملک صاحب، وہ انکسار بھرے لہجے میں بولا، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر آئندہ بھی کسی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ اگر آپ تھانے جا رہے ہیں تو میں اپنے ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ جیپ میں آپ کو تھانے پہنچا دے گا۔ اس تکلف کو کسی دوسرے موقع کے لیے رہنے دیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ فی الحال تو میں تفتیش کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جناب۔ دوسرا راؤنڈ؟ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ دیکھیں جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کے ملازم شوکا کے بیان کو منوان تسلیم کر لیا جائے تو بادل نظر میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ زبیدہ اور خالد بھٹی کہیں جانے والے تھے، اسی لیے وہ لوگ لاری اڈے پر پہنچے۔ زبیدہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ اگر وہ خالد بھٹی ہی کے ساتھ ہے تو پھر اس لڑکے کو بھی اپنے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ منظور بھٹی کے گھر کا رخ کرنے والے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے مہر جی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسے رخ کو میں نے دوسرے راؤنڈ کا نام دیا ہے۔ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ اگر اس مشن میں کسی بھی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ مجھے ہر نوعیت کے تعاون کے لیے حاضر پائیں گے۔ میں نے تہ دل سے ایک مرتبہ پھر مہر نوازش علی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حویلی سے نکل کر منظور بھٹی کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ شوکا نے مجھے منظور بھٹی کی دکان اور مکان کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دیا تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو منظور بھٹی اپنی دکان پر موجود تھا۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر پر اخلاق لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے میرے سوال کا جواب دیا، پھر ایک جھاڑا نما کپڑے سے چوبی بینچ کو صاف کرنے کے بعد بولا، ست بسم اللہ تھانے دار صاحب، تشریف رکھیں، حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ منظور بھٹی، میں سچ بولنے اور سچ سننے کا عادی ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں میری خدمت کرنے کا شوق ہے تو میں جو بھی سوال کروں اس کا جواب درست دینا، سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب میں نے اسے منظور بھٹی صاحب کہہ کر مخاطب کیا تھا تو اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن اب میرا رویہ قدرے سنجیدہ بلکہ سخت ہو گیا تھا اور اس تبدیلی کو اس نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ سمجھ گیا سرکار، وہ فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے سچ جواب دوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ آرام سے بیٹھ کر بات کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کروں گا۔ آپ خود چل کر میرے پاس آئے ہیں، لگتا ہے معاملہ خاصا گمبھیر ہے۔ ایسا ویسا گمبھیر، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور اس کی دکان کے سامنے بچھی چوبی بینچ پر بیٹھنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں زبیدہ بیگم کی گمشدگی کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے نکلا ہوں، تم اسے جانتے ہو نا؟ ہمارے بینچ پر بیٹھ جانے کے بعد وہ ہمارے لیے ٹھنڈی لسی تیار کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے لسی والے مخصوص برتن میں دہی، دودھ اور پانی کے علاوہ برف کی چند ڈلیاں بھی ڈال دیں جو ایک تھال میں اس نے اپنی دکان پر سجا رکھی تھیں۔
پنجاب کے گاؤں دیہات میں دودھ دہی کی دکان چلانے والے لوگ اکثر برفی یا پیڑے بھی فروخت کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں افتخار کی بیٹی زبیدہ کو اچھی طرح جانتا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ چوبی مدھانی کو پیتل کی بلونی میں گھماتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی کل شام سے غائب ہے۔ میں افتخار کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ جلدی سے اس کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں جناب، یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ میں اسی نیکی کی نیت سے تھانے سے نکلا ہوں منظور بھٹی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور مجھے پتا چلا ہے اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ مدھانی پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے تعجب خیز لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ بتاتا ہوں، پہلے تم اپنے بیٹے خالد کو یہاں بلاؤ، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی لسی کو بھی بلوتے رہو، یہ نہ ہو کہ اس کا مزہ خراب ہو جائے۔ اس کے ہاتھوں میں بجلی جیسی تیزی پیدا ہو گئی۔ وہ مدھانی کو گول گول گھماتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، آپ خالد کو یہاں بلانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا جناب؟ تم مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہو منظور، اس لیے کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ مجھے تم بتاؤ، گمشدہ زبیدہ اور تمہارے بیٹے خالد میں کیا چکر چل رہا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، خالد کے بارے میں آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ تم خالد کو یہاں بلاؤ، میں تمہارے سامنے اس سے پوچھ تاچھ کروں گا، میں نے قدرے خشک لہجے میں کہا، پھر ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس نے بلونی میں سے گاڑھی لسی کو پیتل کے 2 گلاسوں میں ڈالا اور انہیں ہماری جانب بڑھاتے ہوئے معذرت خواندہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس وقت خالد کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مریدکے میں موجود نہیں ہے۔ منظور بھٹی کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میرا شک نما اندازہ درست نکلا تھا۔ زبیدہ کی طرح خالد بھٹی بھی مریدکے میں نہیں تھا۔ شوقے کی فراہم کردہ معلومات میرے ذہن میں تازہ تھیں۔ انہی کی روشنی میں نے خالد کے باپ سے پوچھا، تمہارا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے چاچا کے پاس گیا ہوا ہے، منظور بھٹی نے بتایا۔ میرا چھوٹا بھائی غفور بھٹی کامونکی میں رہتا ہے، خالد اسی کے پاس گیا ہے، کل کسی وقت وہ کامونکی سے واپس آ جائے گا۔ وہ کب کامونکی گیا ہے؟ شوقے سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں نے سوال کیا تاکہ شوقے کی بیان کی تصدیق ہو سکے۔ خالد کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا، منظور بھٹی نے جواب دیا، پھر اضطرابی لہجے میں پوچھا، آپ زبیدہ کی گمشدگی کو میرے بیٹے کے ساتھ کیوں نتھی کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے صاف صاف مجھے بتائیں۔ صاف صاف جاننا تمہارا حق ہے منظور بھٹی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیان کے مطابق خالد کل دوپہر میں مریدکے سے کامونکی گیا تھا، لیکن میرے پاس ایک ایسا عینی گواہ موجود ہے جس نے کل سپہر میں زبیدہ اور خالد کو لاری اڈے پر کھڑے آپس میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ زبیدہ نے نیلی شلوار پر سرخ قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سیاہ دوپٹہ تھا، جبکہ خالد بھٹی نے ململ کے کرتا اور سفید دیبند زیب تن کر رکھا تھا۔ بات کے اختتام پر میں نے گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ منظور بھٹی کی آنکھوں میں مجھے ایک سایہ لہراتا دکھائی دیا۔ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، آپ نے خالد کے لباس کے بارے میں بالکل ٹھیک بتایا ہے تھانے دار صاحب، لیکن آپ کی باقی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کیا آپ مجھے اس بندے کا نام بتا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے عینی گواہ کے لفظ استعمال کیے ہیں؟ فی الحال اس شخص کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس سے زبیدہ کی تلاش والے معاملے پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، میں نے منظور بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ جان لو کہ وہ بندہ قابل بھروسہ ہے۔ اسی گفتگو کے دوران میں اور کانسٹیبل حفیظ خان منظور بھٹی کی تیار کردہ لسی سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ منظور بھٹی میری باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے کہا، قانونی معاملات کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں تھانے دار صاحب، مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا ایسے کسی چکر میں نہیں تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اگر خالد بھٹی کا زبیدہ کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے
تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کاموں کی مرید کے سے زیادہ دور نہیں، بس میں بیٹھ کر یہ فاصلہ 15-20 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے بیان کے مطابق خالد کل دوپہر گھر سے نکلا تھا، اس حساب سے سہ پہر میں اسے کامونکی میں تمہارے چھوٹے بھائی غفور بھٹی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ آپ کا حساب پکا ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سہ پہر سے پہلے ہی غفور کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ پولیس لوگوں کے بیانات ہی نہیں، ان کے یقین کو بھی چیک کرنا ضروری سمجھتی ہے، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ لہٰذا میں اپنے کسی بندے کو آج ہی کامونکی بھیج کر تمہارے یقین کی تصدیق ضرور کروں گا۔ مجھے بتاؤ تمہارا بھائی کامونکی میں کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ منظور بھٹی نے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر اور دکان کا پتہ بتانے کے بعد کہا، غفور کی مٹھائی کی دکان پورے کامونکی میں مشہور ہے، آپ کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے منظور بھٹی اور اس کی تیار کردہ دل بہار مزیدار لسی کا شکریہ ادا کیا اور ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ منظور بھٹی، تم سیدھے سادے اور بھلے مانس آدمی ہو، اگر تمہارا بیٹا زبیدہ کی گمشدگی میں ملوث پایا گیا تو وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ خالد ایسی حرکت نہیں کر سکتا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لاؤبالی، غیر ذمہ دار اور نکھٹو ہے، مگر ایسے سنگین جرم میں اس کی امید نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث نہیں ملے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے واپسی کے لیے مڑتے ہوئے پرمانی انداز میں کہا۔ تمہارے بیٹے کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اس کا گمشدہ زبیدہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ ثابت نہ ہو۔ منظور بھٹی کی دکان سے افتخار کا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے افتخار کی گھر کے سمت قدم بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل حفیظ خان سے کہا، ہمارے ملک کا کوئی بھی محکمہ ہو، جونیئرز کو اپنے سینئرز سے ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے کہ انہیں کام کرنے اور اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں آزمانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں جونیئرز کی یہ شکایت کچھ غلط بھی نہیں ہے، وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا۔ کیا میرے ساتھ کام کرتے ہوئے تمہیں بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اگر صرف آپ کی ذات کی بات ہے تو میرا جواب نفی میں ہوگا ملک صاحب، وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کا موقع دیا، لیکن ہمارے تھانے کا باقی عملہ میرے ساتھ جس قسم کا سلوک کرتا ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حفیظ خان، میری بات دھیان سے سنو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسروں پر اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے معمول کے کام سے کچھ زیادہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کبھی محنت سے جی نہیں چرایا، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عملے کے دوسرے لوگ بھی یہ بات جان لیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں کوئی اندازہ نہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی بتاتا ہوں، وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ آج میں تمہیں خود کو منوانے اور اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کا ایک سنہری موقع دے رہا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس موقع سے کس طرح اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ جی بتائیں ملک صاحب، اس سوالیہ نظروں سے مجھے تکتے ہوئے مستفسر ہوا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم ابھی اور اسی وقت کامونکی روانہ ہو رہے ہو، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، وہ بے ساختہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہارا تعلق ایمن آباد سے ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ لاہور سے گجرانوالہ کی جانب جنرل ٹرنک جی ٹی روڈ پر سفر کریں تو شادرہ کے بعد مرید کے، اس کے بعد کامونکی، اور اس کے بعد تمہارا قصبہ ایمن آباد آتا ہے۔ کامونکی اور مرید کے درمیان چند میل کا فاصلہ ہے، لیکن کامونکی اور ایمن آباد کا مابینی فاصلہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔
میں نے حفیظ خان کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا، تم نے منظور بھٹی سے ہونے والی میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا ہے، سنا یا نہیں؟ میرے آخری تصدیق طلب سوالیہ جملے کے جواب میں اس نے کہا، جی سنا ہے اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ بھی کر لیا ہے۔ شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انسان کی یادداشت اگر مضبوط ہو تو اسے اپنی فیلڈ میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ مجھے کامونکی بھیجنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تم کامونکی پہنچ کر غیر محسوس انداز میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے کہ خالد بھٹی گزشتہ روز اپنے چاچا غفور بھٹی کی دکان پر یا اس کے گھر کتنے بجے پہنچا تھا۔ منظور بھٹی نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کی مٹھائی کی دکان پورے کامونکی میں مشہور ہے۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جی بالکل، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سمجھ لے کہ میں نے خالد بھٹی کی کامونکی کے آمد کے بارے میں سب کچھ جان لیا۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا ملک صاحب؟ اگر خالد بھٹی دوپہر اور سپہر کے بیچ کسی وقت کامونکی پہنچا تو تمہارا کام ختم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تم اپنے گھر ایمن آباد چلے جانا اور کل کسی وقت واپس تھانے آ کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لینا۔ لیکن اگر خالد بھٹی کل شام کے آس پاس کامونکی پہنچا تھا یا وہ سرے سے کامونکی گیا ہی نہیں تھا تو اس سے یہ صاف ہو جائے گا کہ شوکا کا بیان اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے گزشتہ روز سپہر میں زبیدہ اور خالد بھٹی کو مرید کے لاری اڈے پر لازمی دیکھا تھا۔ اگر وہ دونوں کامونکی نہیں گئے تو پھر ہم انہیں کہیں اور ڈھونڈیں گے۔ میں نے ایک مختصر سا توقف کر کے آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، خالد بھٹی اکیلا یا زبیدہ کی معیت میں اگر مغرب کے قریب کامونکی پہنچا ہو تو اس صورت میں تم نے خالد بھٹی کو، اور اگر اس کے ساتھ زبیدہ بھی ہے تو ان دونوں کو کان سے پکڑ کر اپنے تھانے مرید کے لانا ہے۔ اس سلسلے میں تم کامونکی کی پولیس چوکی سے ہر قسم کی مدد لے سکتے ہو، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں۔ اس کا سینہ خوشی اور فخر کے احساسات سے پھول گیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا، ملک صاحب آپ ایک عظیم پولیس آفیسر ہیں۔ عظیم صرف خدا کی ذات ہے حفیظ خان، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ساری بڑائی، تعریف اور اظہار عظمت اسی قادر مطلق اور پروردگار کو زیب دیتا ہے، اور میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہارا حق اور میرا فرض ہے۔ اس حق کو سمیٹے اور اپنے فرض کی راہ پر روانہ ہو جاؤ۔ اس نے مجھے سیلوٹ مارا اور تیزی سے لاری اڈے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ میں نے گمشدہ زبیدہ کے گھر کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ زبیدہ کا غم زدہ باپ افتخار مجھے اپنے گھر کے دروازے پر ہی مل گیا۔ اس وقت سپہر صبح خرامی سے شام کی طرف رواں دواں تھی۔ سورج اگرچہ ڈھلائی پر تھا، تاہم تپش اور حبس میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ دن کے آخری مراحل میں بھی سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ افتخار نے مجھے سلام کیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد گلوگیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب میری زبیدہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں زبیدہ کی تلاش ہی میں نکلا ہوا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ میرے لیے بھی ایک بیٹی ہی جیسی ہے، تم فکر نہ کرو، میں جلد از جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے تھانے دار صاحب، جو میری زبیدہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ وہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ زبیدہ کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ، میں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تفتیش کے دوران مجھے کچھ اہم باتیں پتہ چلی ہیں، لیکن یوں گلی میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا ٹھیک نہیں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ جی ضرور، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ چند سیکنڈ کے بعد میں گمشدہ زبیدہ کے گھر میں بیٹھا تھا۔ افتخار کی بیوی فردوس میرے لیے گڑ کا ٹھنڈا شربت بنا لائی۔ زبیدہ سے چھوٹے اس کے 2 بھائی تھے، حنیف اور بشیر۔ افتخار نے ان دونوں بچوں کو کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھیج دیا۔ اب میں سکون کے ساتھ زبیدہ کے والدین سے بات کر سکتا تھا۔
میں نے صبح تھانے میں تم دونوں سے پوچھا تھا کہ زبیدہ کا کسی لڑکے سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا، میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم نے جواب میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہم نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی سرکار، افتخار نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنے بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، زبیدہ کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ کیا کل زبیدہ نے سرخ قمیض اور نیلی شلوار پہن رکھی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اور اس کے دوپٹے کا رنگ کالا تھا؟ جی بالکل، آپ اس کے لباس کے بارے میں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، فردوس نے اضطراری انداز میں کہا۔ آپ نے زبیدہ کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے نہیں، کسی اور نے دیکھا ہے، بلکہ دیکھا تھا، میں نے ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور وہ بھی کل سپہر میں، زبیدہ کی گمشدگی سے تھوڑی دیر پہلے۔ وہ کون ہے جس نے میری زبیدہ کو دیکھا تھا؟ افتخار نے بے تابی سے سوال کیا۔ میری بیٹی اس بندے کو کہاں نظر آئی تھی؟ اس عینی شاہد کا نام سرے دست ظاہر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس بندے نے کل سپہر میں زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا، اور وہ ایک جوان لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں کسی بس میں بیٹھ کر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ فردوس نے فکر مندی سے پوچھا۔ منظور بھٹی، دودھ دہی والے کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ! افتخار ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ فردوس نے پروسوق اور بلند آواز میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا، خالد بھٹی ایک لوفر اور آوارہ لڑکا ہے، اور یہ بات یہاں سب کو پتا ہے۔ میری بیٹی اس کمینے کے ساتھ گھر سے بھاگ ہی نہیں سکتی۔ جس بندے نے آپ کو یہ رپورٹ دی ہے اسے ضرور کوئی مغالطہ یا غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے خالد بھٹی کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھا ہوگا۔ میری زبیدہ سیدھی سادھی ضرور ہے، مگر اتنی بھی بے وقوف نہیں کہ وہ خالد بھٹی جیسے آوارہ لڑکے کی باتوں میں آ جائے۔ اگر زبیدہ اور خالد کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو ربینہ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ دونوں بہت گہری سہیلیاں ہیں، ان کا ہر راز ایک دوسرے کے علم میں ہے۔ کیا آپ نے خالد بھٹی کے گھر والوں سے پوچھ تاچھ کی؟ افتخار نے مجھ سے سوال کیا۔ اگر آپ کے مخبر کی اطلاع درست ہے تو پھر خالد بھٹی کو بھی علاقے میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں ابھی منظور بھٹی کے پاس ہی سے آ رہا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ خالد بھٹی کل دوپہر کے وقت اپنے چاچا غفور بھٹی سے ملنے کامونکی گیا تھا، اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ آپ منظور بھٹی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈالیں جی، فردوس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اسی کی غفلت نے خالد کو بگاڑا ہے۔ اگر خالد میری زبیدہ کی گمشدگی میں ملوث ہے تو اپنے باپ کی گرفتاری کے بعد وہ ضرور سامنے آئے گا، پھر آپ اس پر سختی کر کر یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے زبیدہ کو کہاں غائب کیا ہے۔ فردوس بی بی، میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم نے مجھے جو مشورہ دیا ہے میں دل سے اس کی قدر بھی کرتا ہوں، مگر میرا کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اگر بغیر کسی ثبوت کے میں لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں بھرنے لگوں تو ہفتے 10 دن میں اس آہنی سلاخوں والے کمرے میں دل دھڑنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ویسے میں تم دونوں کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ، لمحات توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا ایک بندہ کامونکی روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ منظور بھٹی کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اگر زبیدہ کی گمشدگی میں خالد بھٹی کا ہاتھ ہے تو وہ نالائق مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔ آپ دونوں دعا کرو کہ میں زبیدہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم تو ہر لمحہ یہی دعا کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، افتخار نے دکھی لہجے میں کہا۔ زبیدہ کی جدائی نے مجھے اور فردوس کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو؟ میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، فردوس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں زبیدہ کے غمزدہ والدین کو تسلی دلاسا دینے کے بعد اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جمعہ 19 مئی کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار چمن شاہ میرے پاس آ گیا۔
اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے تذبذب دکھائی دیا تو میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے شاہ جی؟ کافی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ۔ چمن شاہ کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار حوالدار تھا اور میرے لیے قابل بھروسہ بھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ کل جب آپ تفتیشی دورے سے لوٹے تو میں تھانے سے باہر نکلا ہوا تھا، اس لیے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کافی تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلد ہی اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ میں نے وہاں آ کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں شاہ جی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اگر کل رات آپ میرے کوارٹر پر آپ ہی جاتے تو میں ہرگز آپ کو مایوس نہ کرتا۔ بہر کیف بتائیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کل حفیظ خان بھی آپ کے ساتھ گیا تھا، چمن شاہ نے کہا، لیکن آپ اکیلے ہی واپس آئے تھے۔ کیا آپ نے حفیظ خان کو کہیں اور بھیج دیا تھا؟ عملے کا کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ واقعتاً میں نے واپسی پر تھانے میں کسی کو حفیظ خان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر حقیقت پسندی سے سوچا جائے تو یہ میری غفلت کے نتیجے میں ہوا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی کو لازمی حفیظ خان کی کاموں کی روانگی کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے تھا۔ بہرحال گزرے ہوئے وقت کو میں واپس نہیں لا سکتا تھا۔ چمن شاہ، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے حفیظ خان کو کل سپہر کاموں کی بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے کل دن بھر کی اپنی کارگزاری سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گہری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر معتدل انداز میں کہا، ملک صاحب، حفیظ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ایمن آباد چلا گیا ہوگا۔ تمہارا اندازہ ایک دم صحیح ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے۔ وہ کون سا ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ آپ دوسرے کون سے مطلب کی بات کر رہے ہیں؟ خالد بھٹی سپہر مرید کے لاری اڈے پر زبیدہ کے ساتھ موجود نہیں تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شوکت علی اور شوکا نے یا تو دروغ کوئی سے کام لیا ہے یا پھر اس کی بینائی کمزور اور یادداشت بھروسے کے لائق نہیں۔ مگر شوکا اور مہر نوازش علی نے آپ سے جھوٹ کیوں بولا؟ چمن شاہ نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سوال کیا۔ یہ کوئی معقول رویہ تو نہیں ہے؟ شاہ جی، انسان عموماً غلط بیانی اس وقت کرتا ہے جب اس نے اپنے کسی کالے کرتوت پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یا پھر وہ کسی سنگین جرم کا ارادہ باندھ چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کی خاطر بھی حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر شوکا نے دیدہ و دانستہ ایسا کیا ہے تو آگے چل کر اسے بھی شامل تفتیش کرنا پڑے گا۔ زبیدہ پرسوں سپہر میں غائب ہوئی تھی، چمن شاہ پر سوچ انداز میں بولا۔ اگر منظور بھٹی کا بیان درست ہے تو پھر اس کا بیٹا پرسوں سپہر اپنے چاچا غفور بھٹی کے پاس کاموں کی پہنچ گیا ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ شوکا کا مشاہدہ اور حافظہ قابل اعتبار نہیں، یا پھر وہ اول درجے کا جھوٹا ہے اور یہ کہ زبیدہ کی گمشدگی میں خالد بھٹی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ بادی نظر میں ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے، مگر اس سے صاف ظاہر ہونا نہیں کہا جا سکتا شاہ جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ صورتحال اس وقت واضح ہوگی جب ایمن آباد سے حفیظ خان اور کاموکی سے خالد بھٹی واپس آئے گا۔ سر دست اس معاملے میں دعوے سے کچھ کہنا نامناسب اور قبل از وقت ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، متعدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمیں حفیظ اور خالد کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ حفیظ خان نے ہمیں انتظار کی زحمت سے بچا لیا۔ ادھر چمن شاہ کی بات ختم ہوئی، ادھر وہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے خاصی کراری آواز میں ہم دونوں کو سلام کیا اور میرے سامنے اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، حوالدار نے حفیظ خان کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ آؤ بیٹھو، میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بتاؤ تم کاموکی سے کیا خبریں لائے ہو؟ وہ چمن شاہ کے برابر دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب، منظور بھٹی نے غلط نہیں کہا تھا،
اس کا چھوٹا بھائی غفور بھٹی اور اس کی مٹھائی کی دکان پورے کامونکی میں مشہور ہے، اس لیے مجھے اپنا کام کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ خالد بھٹی پرسوں سے پہر 4 بجے کے قریب کامونکی پہنچا تھا اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ زبیدہ یا کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کانسٹیبل سے سوال کیا، تمہاری پوچھ پرتیت سے کسی کو شک وغیرہ تو نہیں ہوا؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے بہت محتاط انداز میں یہ ساری تفتیش کی ہے، پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی میں اپنے گھر کیا تھا۔ تمہارے گھر والے سب خیریت سے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن… وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا حفیظ خان؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بدھ 17 مئی کے دوپہر ایمن آباد سے بھی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، گم ہونے والی لڑکی کا نام ریحانہ ہے، ریحانہ کی عمر 15.5 سال ہے۔ اوہ! میں نے چونک کر حفیظ خان کی طرف دیکھا۔ ہماری مطلوبہ لڑکی زبیدہ بھی تو 17 مئی کی سپہر کے بعد سے لاپتہ ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ کیا تم نے ریحانہ کے ماں باپ سے بات کی؟ نہیں ملک صاحب، میں نے براہ راست کسی سے ریحانہ کی گمشدگی کے بارے میں سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو زبیدہ کے معاملے کی بھنک پڑنے دی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بس ادھر ادھر سے جو سننے میں آیا اس کے مطابق وہ اچانک ہی لاپتہ ہو گئی، کسی کو بھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں پتا۔ سب لوگ حیران ہیں کہ ریحانہ اچانک کہاں غائب ہو گئی، اس کی تلاش جاری ہے۔ ملک صاحب، حوالدار چمن شاہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، دونوں لڑکیوں کی عمر اور گمشدگی کے دن اور وقت میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان دونوں کے غیاب میں کسی ایک ہی بندے کا ہاتھ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر فی الحال دعوے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں آج شام تک اس کیس کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ملک صاحب، چمن شاہ نے کہا، ہمیں ایک دوسرے زاویے سے بھی سوچنا چاہیے۔ تم کس زاویے کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خالد بھٹی نے نہایت ہی چالاکی سے زبیدہ کو کہیں چھپا دیا ہو اور خود کامونکی چلا گیا ہو تاکہ زبیدہ کی گمشدگی کا شک اس پر نہ آئے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ اس کی کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھائے گا۔ ایسا صرف اسی صورت ممکن ہے شاہ جی جب زبیدہ اور خالد بھٹی کے درمیان کوئی سنجیدہ تعلق ثابت ہو جائے۔ میں نے اس کے اس اندازے پر خط تنسیق کھینچتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا۔ خالد بھٹی اور زبیدہ کے والدین کے علاوہ زبیدہ کی سب سے گہری سہیلی روبینہ نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا کہ زبیدہ کا یہاں کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ عشق اور مشق کی خوشبو کو چھپانا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر زبیدہ اور خالد بھٹی میں اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو کم از کم روبینہ ان کی محبت سے ضرور آگاہ ہوتی۔ بہرکیف میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ایمن آباد سے غائب ہونے والی ریحانہ نے اس معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ہی دن میں 2 کمسن لڑکیوں کی 2 مختلف مقامات سے گمشدگی سوچ کے نئے زاویے بنا رہی ہے۔ ہمیں غور و فکر کے بعد کوئی مضبوط قدم اٹھانا ہوگا۔ فی الحال مجھے خالد بھٹی کی واپسی کا انتظار ہے۔ حفیظ، تم ایک کام کرو، میں نے نوجوان کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ ایسا بندوبست کرو کہ خالد بھٹی جیسے ہی مرید کے پہنچے تم اسے گھر پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ جوش بھرے مؤدب لہجے میں بولا۔ میں مرید کے لاری اڈے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ میں کامونکی کی جانب سے آنے والی ہر بس اور ویگن پر گہری نظر رکھوں گا۔ خالد بھٹی جیسے ہی نیچے اترے گا میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو تم فوراً لاری اڈے روانہ ہو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سیلوٹ کرنے کے بعد ایک کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ اس لڑکے پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ نہیں کرنے لگے؟ اس کے لہجے سے شکایت جھلکتی تھی۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا تیز دوڑنے سے یہ منہ کے بل گرے اور خود کو بری طرح زخمی کر بیٹھے۔ شاہ جی، آپ نے سنا ہوگا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا، جب تک انسان کو چوٹیں نہ لگے وہ کوئی ریس نہیں جیت سکتا۔ میں نے حفیظ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ دیکھا ہے، مجھے امید ہے اسی بھاگ دوڑ میں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ چمن شاہ کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حفیظ کے حوالے سے میری حمایتی کلمات اسے بالکل پسند نہیں آئے تھے، تاہم میرے خاموش ہونے پر اس نے معتدل انداز میں کہا، میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ آپ کے لیے بھی بہت سارا کام نکلنے والا ہے شاہ جی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، بس تھوڑا سا انتظار۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حفیظ خان خالد بھٹی کو لے کر آ گیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانے کیسوں کی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ خالد بھٹی کی عمر 20 سے 22 کے درمیان تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور متناسب القد جوان تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی اور باریک مونچھیں بھلی دکھائی دیتی تھیں۔ لباس کے اندر اس کا بدن اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ کثرت کا عادی تھا۔ حفیظ خان، تم جاؤ اور شاہ جی کو میرے پاس بھیج دو، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ وہ اوکے سر کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ خالد، تم جانتے ہو تمہیں تھانے کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ پولیس اور تھانے کی اپنی ایک مخصوص دہشت ہوتی ہے، اور یہ دہشت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، نہیں تھانے دار صاحب، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ مجھے تھانے آنا پڑے۔ میں لاری اڈے سے نکل کر یہاں تک آپ کے سپاہی سے اس بارے میں پوچھتا رہا ہوں، لیکن اللہ کے اس بندے نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ ہی بتائیں جناب، آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ تھانے لائے جانے پر حد درجے بوکھلایا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں یا چہرے پر مجھے کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ زبیدہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ تھا۔ میں اس کے تاثرات کی بنا پر اسے بے گناہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عین ممکن ہے وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور مضبوط اعصاب کا مالک ہو۔ اس دوران میں حوالدار چمن شاہ خالد بھٹی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے خالد کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹٹولنے والے انداز میں کہا، مجھے پتا چلا ہے مرید کے کہ کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا عشق پیچا چل رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے میرے بارے میں بالکل غلط بتایا ہے۔ تم پرسوں دوپہر میں کاموکی جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، اور اسی پہر یہاں سے ایک لڑکی غائب ہو گئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک بندے نے تمہیں اسی لڑکی کے ساتھ لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا۔ یہ بتاؤ تم اسے کہاں چھپا کر واپس آ رہے ہو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے تھانے دار صاحب، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ میں یہاں سے اکیلا گیا تھا اور اکیلا ہی واپس آیا ہوں۔ ہاں، ایک کم عمر لڑکی کے گم ہو جانے کے بارے میں نے بھی سنا، لیکن اس بدنصیب لڑکی کا تعلق کاموکی سے ہے، اور آپ مرید کی گمشدہ لڑکی کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ خالد بھٹی کے جواب نے میری رگ و پے میں سنسنی دوڑا دی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کاموکی میں کس لڑکی کی گمشدگی کا ذکر کر رہے ہو؟ اس کا نام نزہت ہے، نزہت کی عمر 14.5 سال ہے، خالد بھٹی نے بتایا۔ جس روز میں کاموکی پہنچا اسی دوپہر نزہت اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں اور ہر جگہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں تو پچھلے 2 دن سے گمشدہ زبیدہ کا سراغ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا، اور آج مزید 2 کمسن لڑکیوں کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے کی کہانی سننے کو مل رہی تھی۔ پہلے حفیظ خان نے بتایا کہ ایمن آباد سے ریحانہ نامی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، اور اب میرے سامنے کھڑا خالد کاموکی میں نزہت کے اچانک غائب ہو جانے کا انکشاف کر رہا تھا۔ ان تینوں افسوسناک واقعات کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ تھا یا نہیں، مجھے ان لڑکیوں کی عمروں کے ہند سے گہری تشویش میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ تینوں 14 سے 16 سال کی عمروں کے درمیان تھیں۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کر تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا، میں نے خالد بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں کسی بندے کو کاموکی بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کرواؤں گا، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے مرید کے کسی لڑکی کو غائب کر دیا ہے، وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا۔
کیا کاموکی والی نزہت کی گمشدگی آپ مجھے پر ڈال رہے ہیں؟ جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گے 17 مئی کے دن گم ہونے والی ہر لڑکی کے حوالے سے میں تم پر ہی شک کروں گا۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کی غرض سے کہا، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے سے لاپتہ ہوئی ہو۔ یہ تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ میں ایک سیدھا سادھا انسان ہوں، میں نے کسی لڑکی کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ آپ خواہ خواہ مجھ پر نہ کردہ جرم کا الزام لگا رہے ہیں۔ ملک صاحب، اس جلیبی کی طرح سیدھے انسان کو آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، چمن شاہ نے خون خوار لہجے میں کہا۔ میں اس کے سارے پیچ و خم نکال کر اسے الف کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ یہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ اس نے زبیدہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ زبیدہ؟ خالد بھٹی چونکے ہوئے لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوا۔ آپ کی زبیدہ کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ افتخار اور فردوس کی بیٹی زبیدہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس روز تم یہاں سے نکلے تھے اسی سپہر زبیدہ غائب ہے۔ اوہ، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبیدہ کی گمشدگی میں میرا ہاتھ ہے؟ وہ عجیب سے مگر شاکی لہجے میں بولا۔ مجھے تو ابھی آپ کی زبانی پتا چلا ہے کہ زبیدہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ اور وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر مجھے تکنے لگا، پھر قدرے غصیلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، زبیدہ تو ایک معصوم بچی ہے، میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا، میں اسے کوئی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ خالد بھٹی کے الفاظ میں استحکام اور سچائی جھلک رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس نے زبیدہ کے لیے چھوٹی بہن کی ترکیب استعمال کی تو مجھے اس کی آنکھوں اور چہرے پر کسی بھائی کے خالص تاثرات اور جذبات نظر آئے۔ میرے ذہن نے مجھے بتا دیا کہ زبیدہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، تاہم تفتیشی کارروائی مرحلہ وار مکمل ہونا بھی ضروری تھا۔ اس لیے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے جس نے بدھ 17 مئی کے سپہر تمہیں اور زبیدہ کو مریدکے کے لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا۔ آپ نے پہلے بھی ایسے کسی شخص کا ذکر کیا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مجھے بتائیں وہ بندہ کون ہے جو اس کیس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بندہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا اور میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اس امید کے ساتھ تم مجھے اطلاع دیے بغیر مریدکے سے باہر قدم نہیں رکھو گے۔ میں نے کہا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، میں اچھی طرح سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بھی وعدہ کریں، آپ اس سازشی بندے سے میرا سامنا کرائیں گے جس نے مجھے لاری اڈے پر زبیدہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ حفیظ خان اس امر کی تصدیق کر چکا تھا کہ وقوع کے روز خالد بھٹی اکیلا ہی کاموکی پہنچا تھا، اور وہ بھی سپہر 4 بجے، یعنی اس سپہر زبیدہ کے ساتھ اس کا لاری اڈے پر دکھائی دینا ناممکنات میں سا تھا۔ لہذا خالد سے وعدہ کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم اپنے گھر جاؤ، میں کل کسی وقت تمہیں تھانے بلاؤں گا اور پھر اس بندے کے روبرو تم سے بات ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ خالد بھٹی کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ الجھ گیا ہے۔ ہم تو ایک زبیدہ کی تلاش میں سرگرداں تھے، یہاں تو 2 اور نوعمر لڑکیاں بھی اسی روز غائب ہو چکی ہیں۔ کیا ہم ان کی تلاش میں بھی نکل کھڑے ہوں گے؟ ریحانہ اور نزہت ہمارے تھانے کی حدود سے غائب نہیں ہوئی، لہٰذا ان دونوں کا سراغ لگانے کی ذمہ داری سراسر ایمن آباد اور کاموکی کے متعلقہ تھانوں کے سر ہے، لیکن اس معاملے میں ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں در پردہ رہ کر چند اہم کام نپٹانا ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا ملک صاحب؟ چمن شاہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اس خفیہ کارروائی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ نزہت اور ریحانہ کی گمشدگی کن حالات کا نتیجہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ زبیدہ، ریحانہ اور نزہت کی عمریں ایسی ہیں کہ انہیں بالغ نہیں کہا جا سکتا۔ 3 نابالغ لڑکیاں ایک ہی دن 3 مختلف مقامات سے غائب ہوئی ہیں۔
میرا دل کہتا ہے کہ ان کی گمشدگی کسی گہری سازش کا شاخسانہ ہے. انہیں کسی گھناؤنے مقصد سے اغوا کیا گیا ہے. زبیدہ کا معاملہ تو ہمارے سامنے ہے. اگر ہمیں ریحانہ اور نزہت کے معاملات سے بھی کسی حد تک واقفیت حاصل ہو جائے تو اس گمشدگی کے پراسرار معمے کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شاہ جی؟ ملک صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں جناب، اس نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا. اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا. اچھا؟ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تو بتائیں شاہ جی، میں کون سا قدم اٹھانے والا ہوں، دایاں یا بایاں؟ آپ میری بات کو مذاق کے رنگ میں لے رہے ہیں ملک صاحب، وہ شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا. میں جانتا ہوں آپ حفیظ خان کو ریحانہ اور نزہت کے معاملے میں معلومات اکٹھا کرنے پر لگا دیں گے. آپ ایک خطرناک غلطی کر رہے ہیں شاہ جی، میں نے بیزاری سے کہا، اور اس غلطی کا تعلق آپ کی منفی سوچ سے ہے. وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ میری کس غلطی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں ملک صاحب؟ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ میں نے پوچھا. ظاہر ہے آپ ہی ہم سب سے بڑے ہیں اور اس تھانے کے انچارج ہیں، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا. میں ایک انصاف پسند اور عادل انچارج ہوں. میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی شک ہے؟ نہیں جی، وہ جلدی سے بولا، بالکل نہیں. تو پھر اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ میری نظر میں اس تھانے کے عملے کی ایک جتنی اہمیت ہے، اور مجھے اپنے سٹاف کے ہر چھوٹے اور بڑے، ہر جونیئر اور سینئر کا ایک جیسا خیال ہے. اگر میں حفیظ خان کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہوں تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ویسے آپ کے اطمینان کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ نزہت اور ریحانہ کے معاملے کو دیکھنے کے لیے میں خود میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اس حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں حفیظ خان کا نام نہیں آیا. آپ خواہ اپنی سوچ کو پراگندہ نہ کیا کریں، آپ کی ذہنی صحت کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا. لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ جی، حسد اور رشک میں بہت ہی باریک لائن کا فرق ہے. یہ فرق اپنے اثرات کے اعتبار سے بڑے واضح اور گہرے اثرات کا حامل ہے. رشک کرنے والا ہمیشہ خرش و خرم رہتا ہے، جبکہ حاسدانہ جذبات رکھنے والا انسان اپنی ہی آگ میں جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے. اپنے جونیئرز کو شفقت کی نظر سے دیکھیں گے تو تبھی سینئرز آپ پر مہربان ہوں گے. یہ ایک آفاقی اصول ہے جسے سمجھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں. یاد رکھیں، قدرت ہر انسان کو اس کی نیت کے ترازو میں تولتی ہے، اس کے عمل کے ترازو میں پرکھتی ہے اور اس کے ظرف کے ترازو سے نوازتی ہے. مجھے معاف کر دیں ملک صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آئندہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. کسی معذرت یا معافی کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی، میں نے بھی معتدل انداز میں کہا. اپنی غلطی کی آپ کی نگاہ میں آ گئی، یہ ایک مثبت اور اچھی بات ہے. مجھے آپ سے پہلے بھی کوئی شکایت نہیں تھی. شکریہ ملک صاحب، متشکرانہ لہجے میں بولا. پھر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ میرے لیے بہت سارا کام نکلنے والا ہے. وہ کام نکلا رکھا ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا. میں کل صبح گوجرانوالا، ایمن آباد اور کامونکی کے دورے پر نکل رہا ہوں. اس دوران میں آپ مہر نوازش علی کے خاص ملازم شوکت علی اور شوکا کو تھانے بلا کر اس کی ہلکی پھلکی محنت شروع کریں. ہماری ابھی تک تحقیقات کے مطابق خالد بھٹی زبیدہ کی گمشدگی میں کہیں بھی ملوث دکھائی نہیں دے رہا. اس سے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شوکا نے ہم سے غلط بیانی کی ہے. آپ شوکے کو ٹٹول کریت کر حقیقت تک رسائی حاصل کریں، لیکن اپنا ہاتھ ذرا ہولا رکھتے ہوئے. سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا. اگر شوکا اپنے بیان سے پھر جائے اور کسی تذبذب کی آڑ لے کر کہے کہ اسے دیکھنے میں غلطی لگی ہے تو آپ اسے چھوڑ دینا، کیونکہ اس صورت میں خالد بھٹی کی ذات شک کے دائرے سے 100% باہر نکل جائے گی اور شوکا کی گواہی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی. میں نے حوالدار چمن شاہ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا. لیکن اگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے کہ 17 مئی کی سپہر اس نے خالد بھٹی اور زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا،
تو آپ اسے حوالات میں بند کر دیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ چمن شاہ خوش ہو گیا۔ آئندہ روز یعنی 20 مئی کی صبح میں نے تھانہ مرید کے حوالدار چمن شاہ کے سپرد کیا اور خود مشن گمشدگی 9 پر روانہ ہو گیا۔ ان تینوں نوعمر لڑکیوں کی پراسرار گمشدگی میرے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ اس امر کا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ نزہت، ریحانہ اور زبیدہ کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، جس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی اور سنگین سازش تھی جسے بے نقاب کرنے کا جنون میرے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ مرید کے لاری اڈے سے میں ایک بس پر سوار ہوا اور گجرانوالہ کی سمت میرا سفر شروع ہو گیا۔ میں نے اس داستان میں متعدد بار مرید کے لاری اڈے کا ذکر کیا ہے۔ اس لاری اڈے کو آپ کوئی باقاعدہ بس سٹینڈ نہ خیال کریں۔ لاہور سے راول پنڈی تک جانے والی مرکزی سڑک جی ٹی روڈ مرید کے وسط سے گزرتی ہے۔ یہاں سے آنے اور جانے والی بسیں اور ویگنیں مسافروں کو اتارنے اور چڑھانے کے لیے سڑک کے کنارے چند منٹ کے لیے رک جاتی ہیں۔ اسی مقام رکاو کو آپ لاری اڈا یا بس سٹینڈ یا پھر بھی کچھ بھی سمجھ لیں۔ تھانہ صدر گوجرانوالہ میں شفیق گوندل نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ میں بھی ماضی میں اس تھانے کا انچارج رہ چکا تھا۔ اس زمانے کی یادیں میرے ذہن میں محسوس ہیں۔ شفیق گوندل اور میں ایک دوسرے سے بخوبی واقف تھے۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو اس کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی الجھن دکھائی دی۔ ملک صاحب، یہ اچھا ہوا کہ آپ کو نزہت اور ریحانہ کی گمشدگی کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے زبیدہ کے بارے میں جو کچھ بتایا ویسے ہی حالات میں ریحانہ اور نزہت بھی غائب ہوئی ہے۔ زبیدہ کی پراسرار گمشدگی کے حوالے سے مجھے جس بندے پر شک ہوا تھا اس سے کی جانے والی پوچھ تاچھ کا حوال میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایمن آباد اور کاموکی کی پولیس چوکیاں آپ کے تھانے کی چھتری کے نیچے کام کرتی ہیں۔ میں آپ کی تحقیق اور تفتیش کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اس سے مجھے زبیدہ کی تلاش میں مدد ملے گی۔ میں نے کہا، آپ بجا فرما رہے ہیں ملک صاحب۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مل جل کر کام کرنے میں ہی ہم دونوں کا بھلا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھ تک جو رپورٹیں پہنچی ہیں ان کے مطابق نزہت اور ریحانہ کی بھی زبیدہ کی طرح کسی سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی محبت وغیرہ کا کوئی معاملہ۔ آپ ایک تجربے کار اور سمجھدار انسان ہیں۔ 14-15 سال کی کوئی ناپختہ ذہن بچی بھلا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں گوندل صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن میں نے زبیدہ کے کیس میں 2 قدم آگے بڑھ کر سوچا۔ جب مجھے پتا چلا کہ مرید کا ایک جوان لڑکا علاقے میں موجود نہیں اور ایک شخص نے زبیدہ کے ساتھ اس لڑکے کو لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ زبیدہ چاہے لاکھ کمسن اور نادان سہی مگر خالد بھٹی اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ بھاگنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر میں نے ضروری قانونی کارروائی کی۔ یہ الگ بات کہ میری اس تفتیش کے نتیجے میں ایسا کچھ سامنے نہیں آیا جو زبیدہ کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکے۔ سانس ہموار کرنے کی غرض سے میں نے چند سیکنڈ کا توقف کیا، پھر شفیق گوندل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ نے بھی اس نوعیت کی کوئی کوشش کی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ایمن آباد اور کاموکی میں ریحانہ اور نزہت کے معاملات پر تفتیش کرنے والے پولیس اہلکاروں نے اس زاویے سے کچھ پوچھ گچھ کی؟ بالکل کی ہے ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ جب کسی علاقے سے کوئی لڑکی یا عورت اچانک غائب ہو جائے اور اس کی گمشدگی کا کوئی معقول جواز سامنے نہ ہو تو پولیس کے ذہن میں پہلا یہی خیال آتا ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ سو میرے حکم پر ایمن آباد اور کاموکی میں پولیس نے کڑی چھان بین کی تھی مگر ان علاقوں میں ایک بھی مرد غائب یا غیر حاضر نہیں پایا گیا، اس لیے ہماری تفتیش کی گاڑی ابھی تک اسی اسٹیشن پر کھڑی ہے جہاں آپ کی۔ میں واپسی میں ایمن آباد اور کاموکی میں اپنے اندازے سے نزہت اور ریحانہ کے حوالے سے تھوڑی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ شرمندہ نہ کریں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، میں بھلا اعتراض کیوں کروں گا؟ گوندل صاحب، ایمن آباد اور کاموکی ضلع گجرانوالہ میں آتے ہیں اور آپ یہاں کے تھانے صدر کے انچارج ہیں۔ آپ کے علم میں لائے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ آپ کی اجازت کے بنا ایسا کرنا غیر قانونی ہوگا۔ ہم سب قانون کے رکھوالے ہیں،
اگر ہم لوگ ہی قانون کے قاعدوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ایمانداری اور فرض شناسی پر بٹا لگ جائے گا۔ آپ کو میری طرف سے ہر قسم کی اجازت ہے ملک صاحب، وہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ ہر نوعیت کی تفتیش کے لیے آزاد ہیں، اگر کوئی نئی اور اہم بات پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ ضرور بتاؤں گا جناب، میں نے کہا۔ مزید چند منٹ وہاں بیٹھ کر میں تھانہ صدر سے نکل آیا۔ شفیق گوندل سے ہونے والی ملاقات کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی، تاہم اس سے میرے اس شک کو تقویت ملی جو میں ان تینوں گم شدہ نوعمر لڑکیوں کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھتا تھا، یعنی ان تینوں کے پراسرار غیاب میں کسی ایک ہی شقی القلب اور سازشی شخص کا ہاتھ تھا۔ گجرانوالہ سے ایمن آباد کا چند منٹ کا سفر تھا اور ایمن آباد سے کامونکی تک جانے کے لیے بھی 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے تھے، لیکن اس سفر کی خاطر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس یا کسی دوسری شے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کی طرح اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ میں نے ایمن آباد اور کامونکی میں لگ بھگ 1 گھنٹہ گزارا۔ یہ وہی وقت تھا جو ویسے بھی مجھے کسی سواری کے انتظار میں گزارنا ہی تھا۔ میں نے ان دونوں علاقوں کے اندرونی حصے میں جانے کی بجائے سڑک کی دونوں جانب واقع چھوٹی موٹی چند دکانوں سے پوچھ تاچھ کی۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، لہٰذا کسی کو مجھ پر کوئی شک بھی نہیں ہوا۔ ویسے بھی میں نے نزہت، ریحانہ اور زبیدہ کا نام لیے بغیر غیر محسوس انداز میں لوگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، اور بدقسمتی سے میں کوئی ایسی بات نہیں جان سکا جس سے زیر تفتیش کیس پر مفید روشنی پڑتی۔ اگرچہ یہ صورتحال خاصی حوصلہ شکن تھی، لیکن میں بدترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہی عادت رہی کہ آخری سانس تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھی جائے۔ اس حکمت عملی کے مثبت نتائج ہی برآمد ہوا کرتے تھے، اور اس روز بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ وہ کم و بیش عصر کا وقت تھا۔ مرید کے اسٹاپ پر میں بس سے اترا ہی تھا کہ ایک شناسا چہرے کو وہاں دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ میں اس شخص کے وہاں دکھائی دینے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور وہ بندہ کوئی اور نہیں، منظور بھٹی کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی تھا۔ یہ کہاں فرار ہونے کی کوشش میں ہے؟ بے ساختہ میں نے خود کلامی کی۔ میں نے تو اسے پابند کر رکھا ہے کہ مجھے اطلاع دیے بغیر وہ مرید کے سے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے خالد بھٹی کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کڑے لہجے میں استفسار کیا، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں نہیں تھانے دار صاحب، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ میں تو کیا بکری کی طرح تم نے میں لگا رکھی ہے؟ میں نے اسے گھرکا۔ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ میں نے آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کی تھانے دار صاحب، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہیں جانے والا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر کیسی بات ہے؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میری مدد؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے؟ آپ زبیدہ کو تلاش کر رہے ہیں نا؟ وہ معتدل انداز میں بولا۔ اور میں بھی اسی کوشش میں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ زبیدہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ مجھے وہ وہاں دیکھ کر شروع میں بوکھلا گیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے یا آنکھوں میں گھبراہٹ یا خوفزدگی کے آثار مفقود تھے۔ یہ اس کے بے قصور ہونے کی روشن دلیل تھی۔ ہاں، تم نے مجھے بتایا تھا کہ زبیدہ کو تم اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ زبیدہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اس سنسنی خیز بات کو پہلی فرصت میں سننا چاہوں گا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ بتاؤ، تمہارے سینے میں کون سا طوفان چھپا ہوا ہے؟ وہ رازدارانہ انکشاف انگیز آمیز لہجے میں مجھے اپنی تحقیق سے آگاہ کرنے لگا۔ خالد بھٹی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ پوری طرح چارج ہو گیا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ میں تھانے پہنچا تو حوالدار میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش جھلک رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا خبریں ہیں شاہ جی؟ 2 اہم خبریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔
وہ بے تابی سے بولا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ۔ میں نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ خالد بھٹی کہیں غائب ہو گیا ہے، وہ انکشاف بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے اسے تھانے بلایا تھا مگر وہ اپنے گھر پر موجود نہیں۔ خالد کو تھانے بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے شوکا سے گھما پھرا کر درجنوں سوالات کیے ہیں ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کی زبان کا توا ایک ہی مقام پر رکھا ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ 17 مئی بروز بدھ اس نے زبیدہ اور خالد بھٹی کو لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اس بیان میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں۔ میں نے سوچا خالد بھٹی کو اس کے سامنے بٹھا کر بات کرتا ہوں۔ میں نے خالد بھٹی کو بلانے کے لیے ایک بندہ اس کے گھر بھیجا تو پتا چلا کہ وہ دوپہر کا نکلا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ تک کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ شوکا کب سے حوالات میں بند ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے اسے تھانے بلایا تھا، جب سے ہی وہ ادھر ہے، چمن شاہ نے بتایا۔ اس دوران میں مہر نوازش علی نے اپنے ملازم خاص کی خیر خبر لی کہ نہیں؟ شوکا کی زبانی پتا چلا کہ مہر صاحب آج صبح لاہور چلے گئے تھے، ان کی واپسی کل کسی وقت ہوگی، حوالدار نے بتایا۔ اس لیے شوکے کی گرفتاری پر ادھر سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ کیا آپ نے شوکا کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہے؟ میرے سوال پر وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے خود ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ پوچھ گچھ کرتے رہو، میں ہاتھ ہولا رکھوں، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو بالکل زحمت نہیں دی، صرف زبان سے کام چلانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی یہ کوشش بری طرح ناکام رہی ہے نا؟ ملک صاحب، لاتوں کی بھوت بھلا باتوں سے کہاں مانتے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، میں نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ارمان نکال لیں، بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ شوکا قوت گویائی سے نہ ہو بیٹھے۔ میں اس کی زبان سے چند اہم انکشافات کرانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی مہر نوازش علی کی واپسی سے پہلے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ اطمینان سے نماز مغرب ادا کریں، تب تک میں شوکا کی نماز جنازہ کا اہتمام کرتا ہوں۔ تفتیشی معاملات میں چمن شاہ کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس کی سفاکی کے کئی منظر دیکھے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں پتھروں کو بولنے پر مجبور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے خالد بھٹی کی زبانی لاری اڈے پر مجھے جو سنسنی خیز باتیں معلوم ہوئی تھی، انہوں نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا رکھی تھی۔ کسی تناظر میں نے چمن شاہ کو ہاتھ پاؤں کھولنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نماز کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے کمرے میں آیا تو حوالدار نے مجھے بتایا، ملک صاحب، میں نے شوکے کو اچھی طرح تیار کر دیا ہے۔ آپ ٹرائل روم میں اس سے سوال جواب کریں گے یا میں اسے یہاں لے آؤں؟ اگر وہ بدذات اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہے تو آپ اسے میرے پاس پہنچا دیں، میں نے کہا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ پھر پوچھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے اس کیس کا کوئی اہم سرا آپ کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ میں آپ کے محسوسات کو غلط نہیں کہوں گا شاہ جی، میں نے کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ شوکے کو یہاں لائیں، میں آپ کے سامنے ہی اس سے سوال جواب کروں گا۔ وہ گیا اور 3-4 منٹ کے بعد میرے پاس لوٹ آیا۔ اب کے بار شوکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس شوکے کی ظاہری حالت اس شوکے سے کافی مختلف تھی جسے 2 روز پہلے میں نے مہر نوازش علی کی حویلی میں دیکھا تھا۔ اگرچہ چمن شاہ کو اپنا ہنر آزمانے کے لیے بہت کم وقت ملا تھا، لیکن اس کی کارکردگی کو تسلی بخش کہا جا سکتا تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجروح لہجے میں بولا، آپ کے حوالدار نے مجھے بہت مارا ہے اور وہ بھی میرا قصور بتائے بغیر۔ اگر مہر صاحب کو اس زیادتی کی خبر ہوئی تو وہ آپ کا تھانہ الٹ کر رکھ دیں گے۔ شاہ جی کو تمہارے قصور کا علم نہیں ہے، اس لیے اس نے صرف اپنا کام کیا ہے۔ تمہاری ہسٹری شیٹ تو میرے دماغ میں ہے جسے میں کاغذ اور قلم کی مدد سے چارٹ شیٹ میں بدلنے والا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے کہا۔ باقی جہاں تک تمہاری مہر جی کی بات ہے تو اس وقت وہ مرید کے میں موجود نہیں، لہٰذا اس کی طاقت فی الحال تمہارے کسی کام آنے والی نہیں۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں تم پر کوئی ہلکی دفعہ لگا کر تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا، مگر میں نے جرم کون سا کیا ہے؟ وہ گھائل لہجے میں بولا۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟
میں یہاں لائے جانے والے ہر بندے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق ہی سلوک کرتا ہوں شوکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، اور تمہارے کالے کرتوتوں کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ تم نے حویلی میں مجھے بتایا تھا کہ 17 مئی کے سپہر گمشدہ زبیدہ اور خالد بھٹی لاری اڈے پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے کاموں کی بندہ بھیج کر اس امر کی تصدیق کر لی کہ خالد بھٹی اسی روز ٹھیک 4 بجے سپہر اپنے چاچا غفور بھٹی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کیا آپ کو یہ بات خالد بھٹی نے بتائی ہے؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، وہ لوفر تو اول درجے کا جھوٹا ہے۔ تمہارا اندازہ غلط ہے شوکی، میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ وقوعہ کے روز خالد بھٹی کی کاموکی میں موجودگی کی تصدیق اس کے چاچا غفور بھٹی نے کی ہے۔ خالد نے تو مجھے تمہارے بارے میں کچھ اور ہی بتایا ہے۔ میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی تو وہ بےتابی سے مستفسر ہوا۔ اس کمینے نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ خالد بھٹی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کمینے، لوفر اور بدذات تو تم ثابت ہو رہے ہو، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ خالد بھٹی کا کہنا ہے کہ تم لیاقت موچی کو بہت اچھی طرح جانتے ہو، جس کی دکان لاری اڈے پر ہے، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ تڑخ کر بولا، لیاقت موچی کو جاننا کوئی جرم تو نہیں، یہاں کے درجنوں لوگ اسے جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ان درجنوں لوگوں میں سے کسی نے وقوعہ کے روز تمہیں زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ نظارہ صرف اور صرف لیاقت موچی نے کیا تھا، اور تم نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، تاہم جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، لیاقت موچی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، زبیدہ کبھی بھی میرے ساتھ ڈیرے کی طرف گئی ہی نہیں۔ شوکے، یہ صرف اکیلی زبیدہ کا نہیں، پوری 3 کمسن بچیوں کے اغوا کا معاملہ ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایمن آباد سے ریحانہ، کاموکی سے نزہت اور مرید کے سے زبیدہ ایک ہی دن میں پراسرار طور پر غائب کر دی گئی۔ پھر میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے سچ کی ہنڈیا میں مصلحت بردار جھوٹ کا تڑکا لگاتے ہوئے اضافہ کر دیا، میں نے پچھلے 3 دن کی تفتیش سے پتہ لگا لیا ہے کہ یہ گھناؤنی حرکت کسی ایک ہی خبیث شخص کی ہے۔ تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ سنگین جرم کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیاقت موچی عدالت میں یہ بیان دینے کو تیار ہے کہ 17 مئی کو اس نے تمہیں زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر تم باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر تالے ڈالے رکھو، سچ اور حقیقت کو چھپانا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ تم اس وقت وہی جرم کر رہے ہو شوکے، اور وہ بھی میری نظروں کے سامنے۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب ہلکورے لینے لگا اور چہرے پر فکر و تردد کے سیاہ بادل چھا گئے۔ ان لمحات میں وہ مجھے بڑی مشکل میں دکھائی دیا۔ میں یک ٹک اسے گھورتا چلا گیا۔ سپہر میں لاری اڈے پر خالد بھٹی کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ وقوعہ کے روز لیاقت موچی نے شوکے کو زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اتنا اہم انکشاف تھا کہ جس کی تصدیق کے لیے میں خالد بھٹی کو کان سے پکڑ کر لیاقت موچی کے پاس لے گیا، اور پھر صورتحال روزے روشن کے مانند عیاں ہو گئی۔ شوکا کا لیاقت موچی کو زبیدہ کا ذکر کرنے سے منع کرنا اس امر کا ثبوت تھا کہ شوکا زبیدہ کو کسی بری نیت سے ڈیرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ میں نے لیاقت موچی کو پھانسی کی سزا کا ڈراوا دے کر سچ بولنے پر راضی کر لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شوکا عمر قید کی سزا بچنے کے لیے سچ بولتا تھا یا نہیں۔ وہ چند لمحات تک عجیب و غریب انداز سے مجھے تکتا رہا، پھر بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جب تک مہر صاحب یہاں نہیں آ جاتے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی ڈھٹائی سے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، تمہارے مہر صاحب کل سے پہلے لاہور سے واپس نہیں آنے والے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس وقت تک تم زندہ نہیں بچو گے۔ پھر میں نے روئے سخن حوالدار کی طرف پھیرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، شاہ جی لگتا ہے آپ نے مہر صاحب کے خاص آدمی کی ٹھیک طرح سے خاطرداری نہیں کی۔ یہ آج کی پوری رات آپ کی تحویل میں رہے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے آپ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ تمام ڈگریاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تفتیش کا ایسا موقع آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ میرے ان الفاظ کی گونج نے شوکے کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت رقص کرتی نظر آئی۔ چمن شاہ نے گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مدارات میں شوکت کا حلیہ بدل کر رکھ دیا۔
اس کا حد درجے ڈر جانا سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو مہر صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر میں زبان بند رکھتا ہوں تو آپ کا حوالدار میرا کچومر نکال دے گا۔ اگر تم لیاقت موچی کی طرح سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرو گے تو مہر صاحب کے غیظ و غضب سے تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہوگی، جیسا کہ میں نے لیاقت موچی سے وعدہ کیا کہ میں اسے تمہارے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ مجھے سوچنے کا موقع دیں تھانے دار صاحب، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ غور و فکر کرنا تمہارا حق ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اس کام کے لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ تمہیں 1 گھنٹے کے اندر کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، ادھر یا ادھر۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس رات سمجھداری سے کام لیتے ہوئے شوکے نے سچ یعنی قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے زبیدہ کو مہر نوازش کے حکم پر بہلا پھسلا کر ڈیرے تک پہنچایا تھا۔ ریحانہ اور نزہت کو غائب کرنے میں بھی مہر ہی کے آدمیوں کا ہاتھ تھا۔ مہر نوازش علی نے ناروال کی ایک پارٹی کے ساتھ مل کر کمسن بچیوں کو بھاری معاوضہ وصول کر کے سرحد پار پہنچانے کا مذموم کاروبار شروع کیا تھا۔ ناروال پاکستان کی مشرقی سرحد پر واقع ہے۔ مہر نوازش کی ذمہ داری بچیوں کو ناروال تک پہنچانے کی تھی۔ اس سے آگے کا کام مہر کے ناروال والے بزنس پارٹنر کا تھا۔ آئندہ روز میں نے مہر نوازش علی کو اس کی حویلی کے اندر گھس کر گرفتار کر لیا۔ وہ میری حراست میں بہت زیادہ اچھلا اور مچلا۔ اس نے اپنے طاقتور سرکاری اور سیاسی دوستوں کا نام لے کر مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں تک دیں، لیکن میں اس کی دھمکی سے مرعوب نہ ہوا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا، مہر نوازش، اگر دنیا کی سیاسی قوتیں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو میں تم سے ڈرنے یا تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، اور اس نیک کام میں مجھے اپنے پروردگار کی مدد حاصل ہے۔ ملک کے بچے، میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، تم میری پہنچ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فی الحال تو میں تمہاری اوقات کو ناپنے میں مصروف ہوں، اور میں نے تمہیں غلیظ اور مکروہ افراد کا امام نامزد کر دیا ہے۔ تم معاشرے کا ناسور اور اس دھرتی کا ناپاک بوجھ ہو۔ میں اس ارض پاک کو تمہارے اور تم جیسے دیگر پھوڑوں کے وجود سے پاک کر دوں گا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے گھورنے لگا جیسے کچا چبانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے اس کے مذموم عزائم پر لعنت بھیجتے ہوئے اسے اپنے تھانے کے حوالات میں پہنچا دیا۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں زبیدہ، ریحانہ اور نزہت کو سرحد پار سے واپس نہ لا سکا، لیکن میں نے مہر نوازش علی اور اس کے ناروال والے بزنس پارٹنر کو کڑی سزائیں دلا کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ کاش ہم عرض پر دھیان دے سکے۔ یہ دھرتی جس نے ہمیں پناہ دے رکھی ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا اناج، پھل، سبزی، دیگر میوہ جات اور صحت بخش پانی مہیا کرتی ہے۔ ہم اس کی فضاؤں میں فرحت انگیز سانس لیتے ہیں، بدلے میں یہ ہم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے وفاداری کے اور نمک حلالی کے۔ کیا ہم اتنے ہی بے حس اور ضمیر فروش ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ معمولی اور بے ضرر سی عرض ہمیں سنائی ہی نہیں دیتی؟ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔